अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, इसके अलावा जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब मौजूद थे, उनकी जानिब से ये फैसला दिया गया और ज़मानत 8 मुकदमात में मंजूर की गई है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उनके बयानिए की जीत हुई है। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया है कि काफ़ी अरसे बाद रिलीफ मिला है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस फैसले पर कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशी मना रही है वो वक्ती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले भी मिठाइयाँ खाई जाती रही हैं लेकिन वो फीकी निकली हैं बाद में, ये अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से कहा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली ख़ान, आप कोऑर्डिनेटर हैं बानी PTI के। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब, पहले तो आप फैसले पर क्या कहेंगे? क्या वाकई रिलीफ मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके के साथ लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जजमेंट ही लिख दी थी और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में जो है वो जमानत, चूंकि ऑलरेडी जमानतें मिल चुकी थी और इसके ऊपर हम समझते हैं कि हाँ, 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके के साथ कोर्ट्स के अंदर, ATC कोर्ट्स के अंदर जिस तरीके के साथ फैसले आ रहे हैं, चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं, प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है, उनके फैसलों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ चुका था। और मैं समझता हूँ कि आज के फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मतलब, अब 2 साल के बाद ये जो डिसीजन हुआ है, तो ये तो डे 1 पहले 2-3 महीनों के अंदर इसके ऊपर फैसला आ जाना चाहिए था। एपेक्स कोर्ट इससे पहले जो है वो जब नीचे अदालतें जब एक होती है कि पहले किसी को जमानत मिल जाए तो उसके तसलसल को देखते हुए नीचे अदालतें देती हैं इंसाफ, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम जो कुछ हमारे साथ होता जा रहा है, हुआ जा रहा है या किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम इदारों के पास जा रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान सर आज भी इदारे से ही रिलीफ मिला है। मेरे देखिए, हमने इसलिए कहा है कि रोशनी जो हल्की सी नजर आई है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पॉलिटिकल थॉट्स पे यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। खुदारा हमें पाकिस्तानी समझा जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। देखिए, हमारा मुख्तसर सी एक डिमांड है को, अच्छा, हमको NRO की डिमांड नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान से मेरिट और इंसाफ और कानून की बात कर रहे हैं। अच्छा अमजद साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि बेल और बरियत में फ़र्क होता है, आप जो खुशी मना रहे हैं उस पर ताज्जुब है। मैं रजी, आपको अफसोसनाक बात है कि किन को इन्होंने मिनिस्टर लगा दिया जो जजमेंट पास कर रहे हैं। आप खुद सोचे कि जिस तरीके के साथ अब हमें तो पता चलता है अखबारों के जरिए, TV के जरिए जो है वो जजमेंट पास होती जा रही हैं। पहले तो ये बातें जो थी वो जज के मुंह से सुना करते थे, उनकी जजमेंट से सुना करते थे। अगर यहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं तो निज़ाम किस हद तक कोलैप्स कर चुका है, ये भी अफसोसनाक बात है। इसलिए तो हम कहते हैं कि 26वीं तरमीम का जो परचम लहराया गया है, इसने आपकी जो रियासत के जो सतून हैं वो आपस में गड़बड़ हो गए हैं। और इस जो देखें, हमने इमरानी मुआहदा किया है, उस इमरानी मुआहदे को रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। दोबारा एक, चूँकि ये सिस्टम अब खड़ा नहीं हो पा रहा किसी भी हाल में, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। तो सर, डायलॉग की तरफ फिर आप लोग क्यों नहीं जाते? आप लोग से डायलॉग की बात होती है तो आप लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, ऐसा कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का, कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हमसे बात ही करना नहीं चाहते। आप ये पूछें कि जो जिन लोगों ने चोरी की हो, मैंडेट चोरी की हो, बेनिफिशियरी हो, वो हमें क्या दे सकते हैं? दूसरा, उनके पास न इख्तियार है, उनके अपने पास इख्तियार के लिए रो रहे हैं।
آپ اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ دنیا کن سے بات کر رہی ہے، جن کے پاس اختیار ہے۔ ان کے پاس تو اٹھنے اور بیٹھنے کا اختیار ہے، چائے پینے کا اختیار ہے، دورے کرنے کا اختیار ہے، دورے کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ اڑا رہے ہیں۔ بس اس کے علاوہ ان کے پاس کیا؟ یہ تو خان صاحب کی ملاقات تک نہیں کرا سکے، جو بنیادی چیز تھی۔ جب اعجاز یہ سنجیدہ نہیں تھے تو ہم وہی پھر بات یہیں پہ آ جاتی ہے، اگر ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو یہ پھر کس حیثیت سے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے؟ ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھنا کے لیے تیار تھے، اب نہیں، جو اختیار رکھتے تھے، جو فیصلہ کن تھے، جن کے پاس کچھ مطلب اس پوزیشن میں کوئی این آر او کی ہم بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی بنیاد پہ بیٹھیں گے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، کسان کے لیے، مزدور کے لیے، ہمارے کیسز کو میرٹ پہ دیکھا جائے۔ ہم صرف اور صرف یہ ڈیمانڈ ہے ہماری۔ اچھا اور ہمارے وہ جو ورکر جو جیلوں میں بند ہیں، ہمارے لیڈر جو جیلوں میں بند ہے، خان صاحب بند ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں فوراً جو ہے وہ عدالتوں کے بغیر چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے، ہم انصاف کے طالب ہیں۔ اچھا امجد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف ملا ہے، خان صاحب کی ضمانت 8 مقدمات میں ہوئی ہے، یہ بہتر موقع ہے کہ اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو آگے بڑھا جائے اور بات کی جائے؟ بالکل، یہ ایک نقشہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کہنے کی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو فریق دوم ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے۔ یہ اگر کوئی بات ہوگی تو پھر خان صاحب جو ہے، کیونکہ خان صاحب کا موقف ہے کہ اب مذاکرات کا دور گزر چکا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز یا خان صاحب نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ اگر ان میں سنجیدگی نظر آئی تو یقیناً خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ تو آپ کی حکمت عملی میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے مستقبل قریب میں؟ اگر دیکھیں مثبت چیزیں ہوں، انصاف ملے، تو یقیناً خان صاحب، میں نے پہلے کہا کہ خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، اور جو شخص جو پاکستان ساری عمر پاکستان کیا ہو، اس سے کبھی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ جائے گا یا پاکستان کو کمزور کرنا چاہے گا؟ وہ ہمیشہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے، پاکستان کی سوورنٹی ہے تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ جگمگائے گا، اور جس شخص نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو تو وہ کبھی پاکستان کی مضبوطی کی بات کرے گا، پاکستان کو کبھی کمزور نہیں کرے گا۔ اچھا امجد صاحب، آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے، پہلے تحفظات کا اظہار کیا گیا آپ کی جانب سے عدالتی نظام پر، آج ریلیف مل گیا، اس سے قبل آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اب آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں بھرپور طریقے سے، تو یہ جو ایک فرق نظر آتا ہے آپ لوگوں کی سوچ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں 8 فروری جو پاکستان کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان کے بیانیے کو ووٹ دیا، اس کے بعد بھی ہم اداروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری پولیٹیکل سوچ ہے، ہماری پولیٹیکل تھاٹس ہے، ڈیبیٹ ہے، اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہم اگر جو بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو بینیفیشری ہیں اس جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنا بھی سسٹم ہے، تو بینیفیشری کون ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری کیا تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ پی ڈی ایم 3 جو ابھی بنی بیٹھی ہے، جو ان کا صرف کام جو کیا ہے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، بھی چاہے شوگر سکینڈل ہو، گندم سکینڈل ہو، اچھا 10 کھرب روپے ہوں، پیٹرولیم ہو، تو ان سب کے مفاد کتنا کھائیں گے پاکستان کو؟ جی کھا ہی رہے ہیں نا، پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج پاکستان کے نوجوان کو روزگار ملا؟ کیا پاکستان کے کسان کو اپنا حق ملا؟ کیا ریڈی والے کو، مزدور کو، جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، ان کو ایک وقت کی کھانے کی روٹی نہیں مل رہی؟ 12.5 کروڑ، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی مسئلہ بن چکا ہے، اور 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے سوائے لوٹ مار کے؟ اپنے کاروباروں کو، اپنے کیسز جو ہے ان کو این آر او لینے کے علاوہ انہوں نے کیا پاکستان کو کھڑا کیا ہے؟
اچھا امجد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی جانب سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایوان بالا میں اعظم سواتی کو نامزد کر دیا گیا قائد حزب اختلاف، اور اب اس پر سیاسی کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے اعتراض عائد کر دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پہلے مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ رضی میری بات سنیں، اعتراض نہیں ہے خان صاحب، دیکھیں وہی ہوگا جو پیٹرن ان چیف یعنی کہ عمران خان صاحب چاہیں گے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل تھاٹس رکھنی، میں نے پہلے کہا تھاٹس رکھنے والی جماعت ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، جس کے اندر فار اینڈ اگینسٹ جو ہے اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ خان صاحب جب باہر تھے تب بھی ڈیبیٹ ہوتی تھی، یہ کوئی اتنی جس کو ہم کہیں کہ جی بہت بڑی بات ہوگی نہیں۔ خان یہی تو کہتا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی سوچ میں اور باقی جماعتوں کی سوچ میں، کیونکہ وہاں جو ہے وہ بادشاہت ہے اور ہماری پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ لیکن امجد صاحب، گزشتہ روز میری نیاز اللہ نیازی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے تو اس لیے سب نے مان لیا ہے۔ اب جا کے اگر اعتراض کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ بانی کے فیصلے پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اعتراض نہیں ہے، میری بات سنیں، بیان دیا ہے، مجھے بتائیں کسی نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ ہم نے خان کی بات نہیں مانی؟ نہیں۔ دیکھیں ایک ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، وہی ہوگا میں نے جو پہلے کہا، جو خان صاحب کا آرڈر ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کی قربانیاں ہیں، وہی سب کچھ وہی دے رہے ہیں نا، باقی ہمارے لیڈرز بھی دے رہے ہیں، کارکن بھی دے رہے ہیں، سارے ان مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اچھا بالکل، خان صاحب کا موقف سب میں زیادہ مانا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جانا چاہیے، لیکن امجد صاحب کیا جو پارٹی کی رائے ہوتی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے؟ بالکل، خان صاحب ہمیشہ انہوں نے احترام کیا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کا۔ اچھا امجد صاحب، اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی ہے جو اپنا سکتی ہے جس سے بہتر جو ہے اس کو نتائج مل سکیں، خاص طور پر جس طرح کے ریلیف کی جانب وہ گامزن ہے؟ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور جب پاکستانی ہو نا اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو، پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، پاکستان کا نوجوان روزگار ملے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل تھاٹ سے، پولیٹیکل پروسیس سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے جو آج 90%، 95% لوگ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، کہ خان صاحب کی پالیسیوں کو، خان صاحب کی ویژن کو وہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی ویژن کے ذریعے، ایشو ٹو ایشو چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور یہ تحریک کوئی آج سے نہیں چل رہی، یہ پچھلے 2.5 سال 2022 سے لے کے ابھی تک آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے بے تحاشا قربانیاں حاصل کرنے میں دی گئی، اور پاکستان کے مضبوط سسٹم کو بنانے کے لیے لاکھوں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کھویا ہے، اس میں خود شامل ہے۔ پھر ہماری جیسی پاکستان تحریک جیسی سوچ رکھنے والی جو شخصیت ہے جناب عمران خان، وہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا پاکستان جو 60 میں دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، پھر کیا وجوہات ایسی بنی جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اس اکانومی میں، پاکستان کے اداروں میں، مطلب جو آپ کے معیشت چلانے والے ادارے تھے وہ نیچے آئے، ادارے جو آپ نے ڈیلیور کرنا تھا اس لحاظ سے کہ جی آپ کی انڈسٹری بیٹھ گئی، آپ نے مطلب وہ ڈیلیور نہیں کیا، بنیادی کرپشن وجہ تھی۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے، قانون اور قاعدہ ہونا چاہیے، یعنی کہ رول آف لا جزا اور سزا کا نظام رائج ہونا چاہیے۔ امجد صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آرمی چیف کو واشنگٹن ٹائمز نے مرد آہن قرار دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے سیاسی کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ایک اپنی اس کی رائے ہے، اور ود ان پاکستان جو ہے وہ ایک اپنی رائے رکھتا ہے، تو اس کے اوپر ڈبیٹ میرے خیال میں کہ باتیں جو ہے قبل از وقت ہیں۔ ٹھیک ہے، امجد علی خان، کوارڈینیٹر بانی پی ٹی آئی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف اس حوالے سے جانیں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने जाना। मुस्लिम लीग नून इस फैसले पर क्या राय रखती है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर साहब, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से कहा गया है कि ज़मानत के फैसले पर खुशी मनाने पर ताज्जुब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं इस बात को इस तरह से शुरू करूंगा कि आपको याद होगा कि वो वक्त जब नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो एक तस्वीर वायरल हुई थी जो उस वक्त बानी पीटीआई और इनके कुछ हवारी मिठाई खा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। जब व्हाट्सएप के ऊपर GITs बनाई जाती थी और नवाज शरीफ साहब के फैसले करने वाले जजों के ऊपर मॉनिटरिंग जज लगाए जाते थे गैर आईनी तरीके के साथ, जब साकिब निसार इनके हक में हर फैसला करने के लिए इनके साथ ऑन बोर्ड होते थे, हम तो उस वक्त भी नहीं घबराए। और आज तो सूरत ये है कि इसके बावजूद कि 9 मई के वाकयात में बहुत सारे लोगों को जो है वो सजाएं हुई हैं, लेकिन आपने PMLN की तरफ से और हमारी लीडरशिप की तरफ से कोई बगले बजाने वाली पिक्चर, कोई मिठाइयाँ खाने वाली और तकसीम करने वाली पिक्चर, इस किस्म की शुभदाबादियाँ जो है वो हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप में नहीं है। लेकिन यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है, जमानत का हो जाना एक मामूल की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल चीज़ तो इन केसेस का फैसला है कि वो फैसला जो है वो क्या कहता है। क्योंकि इस बात पर तो मैं समझता हूँ कि रियासत और जो भी हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो इंक्वायरीज हैं, उनके मुताबिक तो जितने भी ये 9 मई के वाकयात हुए हैं उसमें बानी PTI खुद जो है वो उसके सरगना है, उसके मास्टरमाइंड हैं, खुद तस्लीम कर चुके हैं कि जो मैंने लोग भेजे जो कि ख़ास तौर पर रावलपिंडी में जो GHQ की तरफ गए वो हमने खुद भेजे थे। और इसके अलावा भी ऑडियो वीडियो के सब जो सबूत हैं वो इनकी रात के लिए भी हैं। तो मैं समझता हूं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, इनको मिठाइयां खाने से पहले, गौहर साहब, ये जमानत किस तरह मुमकिन हुई? क्या इस्तिगासा का मौकिफ कमजोर था अदालत में? नहीं, देखें, ये मैं नहीं समझता कि किसी की जमानत पर ये कहा जाए कि इस्तिगासा का मौक़िफ़ कमज़ोर है या कोई दूसरी तरफ से। मेरा ख्याल है कि ये अदालत के अपना स्वाबदीदी इख्तियार होता है और किसी भी मुल्ज़िम की वो जमानत अदालत दे सकती है, और उसमें ज़ाहिर है कि, लेकिन मैंने बेशुमार ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों की जमानतें होती हैं, उसके बाद सजाएं हो जाती हैं कितने कितने साल की। तो अभी तो इनके और भी मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं जिनमें नहीं है। मुझे लगता है कि इन केसेस का फैसला भी जल्द आ जाएगा और आप देखेंगे। तो फिर उसके आगे अभी तो इसके कई मराहल हैं, और मैं समझता हूं कि इस बात पर यह कहना कि जमानत हुई है या क्यों नहीं हुई, ये कोई इतनी काबिल दिक्कत बात नहीं है मेरे नज़र। अच्छा अली गौहर साहब, आप क्या समझते हैं, ये एक ऐसा मौका है कि मुज़ाकरात को दोबारा जो है वो शुरू किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तौर पर ये समझ रही है कि उन्हें रिलीफ मिल चुका है, तो अगर रिलीफ उन्हें मिल चुका है तो फिर तो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जो इनका डे 1 से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम तो जो है वो बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और ये RTS सिस्टम के जरिए है। जनरल ज़हीर और जनरल पाशा इस गुब्बारे में हवा भरने में उनका अहम किरदार था। ये जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन नहीं रखते, इन्होंने टारगेटेड अटैक किए हैं। एक जमानत का होना एक मामूल की बात है, लेकिन अभी खुद जिन असल तो इन मुकदमात के मास्टरमाइंड ही हैं, और इन पर मुकदमात के अभी फैसले भी होने, और हो सकता है आने वाले चंद दिनों में वो फैसले आ जाएं। तो फिर ये जमानत पर जो बगले बजा रहे हैं इनका क्या होगा, ये इनको खुद सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जमहूरी प्रोसेस है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ गुफ्तगू शनीद में ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन इनका माइंडसेट ही सियासी नहीं है। और ISPR की तरफ से और हमारी अफवाज की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज आ चुका है कि वो इनके साथ कोई सियासी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, ना उनका ये काम है कि वो इनके साथ गुफ्तगू शनीद करें। गौहर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ैसला करने की कुव्वत जो है वो आप लोगों के पास नहीं है?
نہیں دیکھیں، بات یہ ہے چونکہ یہ ہمیشہ مستفید جو ہیں وہ غیر جمہوری طریقوں سے ہوتے رہے، یہ جو مستفید ہوتے رہیں یہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ہوتے رہیں. ظاہر ہے جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کو جب عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا تو جن قوتوں نے ان کو بٹھایا تھا یہ ان کی طرف زیادہ ان کی بات غور سے سنتے ہیں، اور اب بھی یہ اسی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جس طرح سے انہوں نے اشتعال انگیزی کی، جس طرح سے یہ ایک انتہا پسند گروہ کی صورت میں یہ ابھر کر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان میں اگرچہ جمہوریت اتنی سٹرونگ نہیں ہو سکی اسی وجہ سے کہ یہ مختلف پارٹیز جو ہیں اور یہ گروہ جو ہیں جو کہ انتہا پسندی کی طرف گئے ہیں، یہ کسی نہ کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ان کی گود میں بھی بیٹھ کر آتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو موجودہ سہولت میسر نہیں ہے اور ان کو عدالتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. عدالتیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بے گناہ ان کو سزا ہو، لیکن جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ان کے سرغنہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ میوزک بھی فیس کرنا پڑے گا اور وہ عدالتوں کے آگے جواب دہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس ان کو NRO دینے کا اختیار نہیں ہے اور وہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے مقدمات عدالتوں میں یا عدالتوں میں جا کر فیس کریں، جس طرح سے کہ آج ISPR کی طرف سے جواب آیا ہے اور وہ بڑا کلیئر میسج تھا کہ جو جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے اندر پیش کریں اور عدالتوں کے ذریعے اپنا ریلیف لیں اگر وہ بے گناہ ہیں. اچھا علی گوہر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں وہ بھرپور حصہ لے گی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد وہ مزید تگڑے ہو کے میدان میں آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا بیانیہ اس بار مختلف ہو تو آپ لوگوں کو ٹف ٹائم ملے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ تو دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو ہے وہ میدان حاضر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جتنی بھی یہ ضمنی انتخابات ہیں ان کے ظاہر ہے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے دہشت گردی کے واقعات کیے ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسٹلی سیٹیں جو ہیں وہ جو پنجاب کے اندر ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ یا دیگر بھی ہیں. پی ٹی آئی کی تو مجھے کامیابی کہ اب کوئی آسانی، اب لوگ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہوگا ان ضمنی انتخابات میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیوں کو وہ نیوٹرلائز کر سکیں؟ نہیں، بیانیہ بڑا کلیئر ہے. ہمارا بیانیہ شروع سے استحکام پاکستان ہے، ہمارا بیانیہ شروع سے پاکستان کی ترقی ہے، ہمارا بیانیہ شروع سے ایک پرامن پاکستان کا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ IMF کو خطوط لکھتے تھے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیے جائے، جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی عوام اور نوجوان جو ہیں، جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھی، جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے اسلحہ دیا تھا، آج آپ دیکھ لیں حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب نے ان ہاتھوں کے اندر اسکالرشپ پکڑائے ہیں، ان ہاتھوں کے اندر لیپ ٹاپس پکڑائے ہیں. اب لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کارکردگی کی طرف آ گیا ہے. جن لوگوں کو انہوں نے ورگلایا تھا، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات پر سزائیں ہونے کے بعد اب قوم کی سوچ بدل چکی ہے. وہ ایک ترقی یافتہ پاکستان کا خواب دیکھنے لگ گئے ہیں. انہوں نے تو جلا دو، آگ لگا دو کی سیاست کی طرف ورگلایا، اپنے بچوں کو باہر بٹھایا، لوگوں کے بیٹوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں پھنسوایا ان سے غلط حرکتیں کروا کے. تو میرا خیال ہے کہ جو ووٹ ہے وہ پاکستان کی ترقی کو پڑے گا، وہ پاکستان کی کامیابی کو پڑے گا، وہ پاکستان کے امن کو پڑے گا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑے گا. آپ نہیں سمجھتے علی گوہر صاحب، خاص طور پر پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اگر اب اسی پوائنٹ کو لیا جائے کہ ضمانت کی بات کی جائے تو ایک پازیٹیو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ میدان میں جائے اور اس پازیٹیو کے حوالے سے بات کرے اور اپنے ووٹرز کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اکیلی جو ضمانت والا بیانیے سے ان کے ووٹر کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تقویت مل سکے.
اور ظاہر ہے کہ اب جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات جو کیے وہ ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے، اور خاص طور پر جو پاک بھارت جنگ ہوئی جس میں کہ ہماری پوری مسلح افواج نے اور ہماری حکومت نے جس محنت کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جب ہمارے ملک کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ میں بلایا گیا اور پوری دنیا میں ہمارے بیانیے کی، پاکستان کے بیانیے کی پذیرائی کی گئی، اس وقت بھی یہ شرمگیری کرنے سے بعد نہیں اور ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. یہ انتشاریوں کا ٹولہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ان کی ضمانتیں ہو نہ ہوں، ان کو آپ اس طرح سے عوام ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. علی گوہر بلوچ مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، پروگرام لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر ضمیر گھمرو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کو یہ وقتی ریلیف ملا اس پر. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل آپ نے مسلم لیگ نون کا موقف جانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو جو ضمانت ملی ہے اس حوالے سے آئندہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب. ضمیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ضمیر صاحب، کیونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں تو آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سازش کے مقدمات میں کیا ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ کسی کو ضمانت ملی ہو؟ دیکھیے، اس میں جو ہے وہ ضمانت تو اکیوز کو مل جاتی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ضمانت تو جو ہے مرڈر کیس میں بھی ہو جاتی ہے. بیسیکلی جو پرپز ہوتا ہے پراسیکیوشن کا وہ ٹرائل ہوتا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کسی بھی اکیوز کو جو ہے وہ بہائنڈ دا بارس جو ہے وہ نہیں رکھا جائے، کیونکہ یہ ان کی لبرٹی کا ایشو ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ رائٹ ٹو لبرٹی، رائٹ ٹو لائف وہ پروٹیکٹیڈ ہیں. تو میرے خیال میں ایون جو ہے جو سنگین کیسز ہیں اس میں بھی کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اگر جو ہے یہ اکیوز جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے بہائنڈ دا بار رہے گا تو کیا ٹرائل کا جو پرپز ہے وہ ایڈوانس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں ان جو ہے وہ کیسز میں تحریک انصاف نے تو کہا تھا کہ جوڈیشری بھی انڈیپینڈنس نہیں ہے، 26 امینڈمنٹ کو بھی نہیں مان رہے تھے. ابھی یہ ہو گیا کہ بینچ ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس، اور اس میں ایک سندھ کے جو جج تھے اور اسلام آباد کے بڑے فیئر ججز ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور اس طرح سے جو جوڈیشل پروسیڈنگس ہیں ان کو پی ٹی آئی کو ان کو انووک کرنی چاہیے. اور یہی ججز ہیں، ابھی نئے ججز تو اتنے نہیں آئے، وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں تھے. تو میرے خیال میں جوڈیشری پر ان کو اعتماد ہونا چاہیے اور اپنے کیسز کو وہاں لڑنا چاہیے. اور جو ریسنٹلی جو ٹرائلس جو کنوکشنس ہوئی تھی اس میں بھی کافی ہائی کورٹ میں جو ہے اپیلیں انہوں نے داخل کی ہیں، میرے خیال میں وہ بھی پروسیڈ ہوں گی. تو جو لیگل پروسیس ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا ضمیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیے کی جیت ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے، یہ تو پولیٹیکل پارٹی جو کہے گی وہ تو یہی کہے گی، لیکن یہ ان کا بیانیہ کیا تھا. لیکن 9 مئی جو تو ہوا تھا اس میں جو ہے وہ کنوکشنز بھی ہوئی ہیں. 9 مئی سے جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی نہیں ہوا تھا. لیکن اس میں جو ٹرائلز میں کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اس میں سفیشینٹ ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی ملزم تھا کہ نہیں. جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے وہ اکوٹ کیا گیا تھا ان کیسز میں. تو میرے خیال میں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، یہ کسی کے بیانے کی نہیں. میرے خیال میں یہ جو جوڈیشل پر جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہی تھی کہ جوڈیشری ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے. فائنلی دے ہیو ایڈمیٹڈ دیٹ جوڈیشل پروسیس کو جو ہے وہ فالو کرنا اس میں جو ہے وہ اچھی بات ہے، اور ملک کے لیے بھی ان کے لیے بھی. باقی جو 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ اکیوز کے خلاف ایویڈنس ہوگی، کس کے خلاف نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں اس حساب سے ان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ فیئر ٹرائل جو ہے رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو اگر تحریک انصاف پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے تو وہ دے سکتی. تو ضمانت پر جو رہائی ہوئی ہے، کیا ہم اسے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جیت قرار دے سکتے ہیں یا یہ وقتی ریلیف کہیں اسے؟ دیکھیے یہ ان کے لیے تو بڑا ریلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پرپز یہی رہا ہے
کہ جو ہے وہ ان کو یہ ریلیف تو بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس پر جو ہے وہ تحریک انصاف خوش بھی ہوگی، اور یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم جس میں وہ امینڈمنٹس کی گئی تھی 26 امینڈمنٹ میں، اور جس پر اعتراض کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی تحریک انصاف کے ڈیمانڈ پر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائی گئی تھی. یہ میٹر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو نہیں دیا تھا، یہ تو ریگولر بینچ میں تھا، اور بینچ واز ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس. اس نے ان کو ریلیف دیا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بڑا ریلیف ہے. اگر وہ ان کو جیت قرار دیتے ہیں تو وہ ان کا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے بڑا ریلیف ہے. اچھا ضمیر صاحب، عدالتی آبزرویشن میں کہا گیا ہے کہ میرٹس ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے، تو اس سے ٹرائل کورٹ پر آپ نہیں سمجھتے کہ دباؤ بڑھ جائے گا؟ نہیں، دیکھیے، تو وہ تو بیل میں جو آرڈر ہوتا ہے نارملی اس میں یہی لکھتے ہیں کہ ان کے بیل کے آرڈر میں جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوں گے، وہ جو بھی آبزرویشنز ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرائل ایک جو ہے وہ علیحدہ پروسیس ہے. تو بیل میں مینلی یہ اس آرڈر میں لکھا جاتا ہے، اور یہ اگر کورٹ نے یہی لکھا ہے تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ کامن پریکٹس ہے کہ ججز یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو ہم بیل آرڈر کر رہے ہیں اس کا کیس کے میرٹس پر جو ہے وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، اور کیس جو ہے وہ اپنے میرٹس پر ہی چلے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ تمام کورٹس اس میں جو ہے وہ آبزرویشن دیتی ہیں کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ قانون کے مطابق چلائے. اچھا ضمیر صاحب، یہ تو تھی تھوڑی قانونی بات، اب تھوڑی سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی صورتحال پر کس طرح اثر انداز ہوگا یہ فیصلہ؟ کیا مستقبل قریب میں جو ہے مزید ریلیف مل سکے گا پاکستان تحریک انصاف کو، یا جیسے عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ مٹھائیاں تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کھائی ہیں لیکن وہ پھیکی نکلی ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل جو کنفرنٹیشن ہے وہ تو ملک کے لیے میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا، ہمارے صدر نے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سب کو جو ہے 26 امینڈمنٹ میں بھی انگیج کیا تھا، جے یو آئی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی کمیٹی بنی تھی، بڑی ماراتھن میٹنگز ہوئی تھی. تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل جو ہے وہ ریکنسلیشن ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور یہی جو ہے وہ کنٹینیوسلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ زور دیتی رہی ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. پولیٹیکل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈائلاگ کے بغیر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 کے پیریڈ میں کیا ہوتا تھا. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کس طریقے سے آتی تھی اقتدار میں، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بڑے اعتراضات ہوتے تھے. اس کے بعد ملک کے دو لیڈرز شہید بینظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا کہ جمہوریت کو آگے بڑھایا جائے. تو میرے خیال میں ابھی بھی جو ہے وہ ریپیٹیشن آف ہسٹری ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ جو ہے وہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور ملک کو آگے لے جائیں، اور جو پولیٹیکل یہ اختلافات ہیں اور جو دشمنی تک جا کر پہنچتے ہیں، مخالفت کو مخالفتی رہنے دیا جائے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کو آگے بڑھایا جائے، تو یہ صحیح ہوگا ملک کے لیے، ملک آگے بڑھے گا. اس میں اگر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے یہ ہمارا اینیمی ہے، تو میرے خیال میں سیاست میں یہ نہیں ہوتا. سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے، اپوزیشن کا رول ہے کہ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے. سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی. یہ جو دشمنی تک جو چیزیں جا کر پہنچتی ہیں اور انتقام لیا جاتا ہے ایک دوسرے سے، میرے خیال میں اس سے پاکستان. ضمیر صاحب، آپ جس طرح ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ کی کوشش تو کی گئی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جو صدارت میں جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اور جس میں اپوزیشن نے بھی حصہ لیا تھا اور حکومتی نمائندے بھی شامل تھے، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے وہ ڈائلاگ جو ہمارے سامنے جو نتائج آئے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر موقع ہے، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف جسے ریلیف کہہ رہی ہے تو ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہی تحریک انصاف کا یہی نکتہ تھا اس وقت بھی کہ جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہیں اس پر جوڈیشل کمیشن جو ہے بنایا جائے، لیکن گورنمنٹ کا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ تھا کہ اس اسٹیج پر جو ہے وہ جب پراسیکیوشن نے اپنے کیسز انسٹیٹیوٹ کر دیے ہیں اور انتہائی جو ہے وہ جو افینس ہے وہ اتنا سنگین ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ ٹرائلز کو فیس کریں، یہ ون آف دا مین ایشوز تھا. اس کے بعد ان کے دوسرے بھی ڈیمانڈز تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کمیٹی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ اس میں وہ متضاد جو ہے وہ لیڈرشپ کی طرف سے ان کو ڈائریکشنز جو آ رہے تھے وہ بھی متضاد تھے، اور وہ دے ور ناٹ شیور اباؤٹ دیئر رول. تو اس وجہ سے
جو ٹاسک تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن ابھی بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ڈائلاگ کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے، تو میرے خیال میں وہ کمیٹی بھی بنی ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر ان کو ریلیف مل گیا ہے تو میرے خیال میں اس کو ڈائلاگ پر آنا چاہیے، اور پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے آگے چل کر جو ہے وہ کئی ایشوز آئیں گے، تو میرے خیال میں اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی۔ اچھا ضمیر صاحب، اگر ڈائلاگ ہوتے ہیں اور ان ڈائلاگ کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں آتی ہے تو اس سے جو سیاسی استحکام ہے وہ بڑھے گا یا پھر جو ہے وہ ختم ہوگا، کم ہوگا، جو آپس کے اختلافات ہیں وہ مزید بڑھیں گے؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کو تو کنوکشن ہے ایک کیس میں نے، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں جو ہے وہ کنوکشن ہے، ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں وہ کنوکشن ہے، وہ اگر وہ اس کی کنوکشن جو ہے وہ یا سینٹینس جو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہے تو وہ باہر آ سکتے ہیں، اور پاکستانی سٹیزن ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز باہر آتے ہیں، اندر بھی جاتے ہیں، یہ پولیٹیکل پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو میرے خیال میں وہ اگر باہر آئے گا تو پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جوڈیشل پروسیس سے باہر نکلتا ہے، جیل سے باہر آتا ہے، تو اس سے میرے خیال میں پولیٹیکل سسٹم پر جو ہے وہ برے اثرات نہیں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے موجودہ سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سینیٹر گھمرو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو ملک میں سیلابی صورتحال اور اس سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ملک بھر میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے اور مانسون بارشوں کے بعد سے ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے اس کے مطابق 700 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں، جبکہ 900 سے زائد افراد ان سیلابی ریلوں اور بارشوں سے متاثر ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اسی حوالے سے ناظرین، ملک بھر میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے نمائندگان سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، امتیاز تاج، ان سے۔ امتیاز تاج نے ہمیں ناظرین 28 جولائی سے لے کر اب تک کیا صورتحال رہی ہے، گلگت بلتستان میں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کون کون سے پل جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے اور کس طرح ریسکیو آپریشن جاری ہے، انہوں نے اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کیا۔ گلگت بلتستان میں 28 جولائی سے ابھی تک مختلف علاقوں میں، مختلف وادیوں میں سیلاب آنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر درخت فصلیں تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں تو تقریباً 70-80 کے قریب جو آرسیسی پل ہیں، لکڑی کے پل ہیں، وہ سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ اسی طرح 27 کلومیٹر کے قریب جو سڑکیں تھیں وہ بھی سیلابی پانی کی نظر ہو گئی ہیں، اور اسی طرح جو بہت سارے بڑے جو شاہراہ ہیں، شاہراہ گلگت اور نلتر کے مابین جو شاہراہ ہے، شاہراہ نلتر، وہ اس وقت بند ہے، اور اسی طرح ہنزا جو حسن آباد کا علاقہ ہے وہاں پہ ششت پر گلیشیئر سے بھاری مقدار میں سیلاب آنے کی وجہ سے وہ شاہراہ قراقرم کٹاؤ کا شکار ہو کر وہ پانی میں بہہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہنزا کا جو رابطہ ہے شاہراہ قراقرم کے ذریعے چائنا وہ متاثر ہو گیا ہے۔ اسی طرح گیزر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک خلطی گاؤں ہے، تقریباً 2 ہفتوں سے وہاں پہ بھی گلگت چترال جو شاہراہ ہے وہ بھی بند ہو گئی ہے، اور وہاں جو گیزر کا جو اپر کا علاقہ ہے، جو شندور پلوگرون سے ملاحقہ جو آبادیاں ہیں، وہاں پہ اطلاعات یہ ہے کہ ادویات کی کمی ہے، وہاں پانی کا مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خوردونوش کی بھی کافی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی صورتحال آپ نے جانی، جہاں پر اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ سیلابی ریلوں سے آزاد کشمیر بھی متاثر ہوا ہے، وہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں، ناصر رفیق، ان سے تفصیلات جانیں گے، جہاں پر 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ ہلاکتیں خاص طور پر 11 اگست سے لے کر 20 اگست کے دوران ہوئی ہیں۔ تو ناصر رفیق سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کیا نقصانات ہوئے ہیں جانی اور مالی وہاں پر۔ ناصر بتائیے۔ جی عادل، پاکستان کی طرح حالیہ مونسون میں آزاد کشمیر میں بھی بہت جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ سب سے زیادہ آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے، جنگلات بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر مونسون کے حالیہ اسپیل جو 11 اگست سے 20 اگست کے دوران اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر نے جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، ان میں 19 قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں، جن میں 8 مرد، 6 خواتین اور 5 معصوم بچے بھی شامل ہیں، اور تقریباً 16 افراد حالیہ اسپیل میں زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں 10 مرد، 3 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔
بات کی جائے مالی نقصان کی تو حالیہ مونسون میں تقریباً 404 مکانات جو ہیں وہ بارش کی اور لینڈ سلائڈنگ کی نظر ہوئے ہیں، ان سے تباہ ہوئے ہیں، اور تباہ ہونے والے مکانات میں سے 87 مکانات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ تقریباً 27 دکانیں، 13 پنچکیاں، چھوٹے اور بڑے 20 پل پانی کی نظر ہوئے ہیں، تقریباً 24 کلومیٹر سڑکوں سمیت اسمال ہائیڈرل پاور جو ہیں اسمال ہائیڈرل پاور اسٹیشن جو ہیں وہ فلیش فلڈ کی نظر ہوئے ہیں۔ مظفر آباد میں واٹر سپلائی کے 59 منصوبے، آبپاشی کی 40 چھوٹی نہریں جو اور تقریباً 14-15 گاڑیاں بھی جو ہیں وہ اب تک فلیش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ SDMA آزاد کشمیر کے مطابق ہے۔ اور اس سارے ایپیسوڈ میں بات کی جائے تو پاک فوج، ریسکیو 1122 اور مقامی لوگوں نے مختلف علاقوں میں مختلف سیاحوں کو ریسکیو کیا اور مختلف مقامی لوگوں کو بھی ریسکیو کیا۔ تقریباً رتی گلی میں 700 سے 800 کے قریب جو سیاح تھے مختلف پاکستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں سے گئے ہوئے تھے، ان کو آپریشن کر کے جو ہے وہ نکالا گیا وہاں سے اور نیچے جو محفوظ مقامات پر لایا گیا، اور وہاں پر آزاد کشمیر کے وزراء بھی اس آپریشن میں شامل تھے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جناب انوار الحق صاحب جو ہیں وہ بھی اس آپریشن کو جو ہے وہ بالکل ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے۔ ناصر رفیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آزاد کشمیر سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین اب رخ کریں گے سوات کا، وہاں موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے مراد علی خان۔ سوات جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ اس صورتحال سے متاثر ہوا ہے، سیلابی جو ریلیں ہیں وہاں پر زیادہ آئے ہیں، وہاں پر نقصانات زیادہ ہوئے ہیں، اموات بھی زیادہ ہوئی ہیں، 372 کے قریب اموات ہوئی ہیں، اس کے علاوہ زخمی بھی خیبر پختونخوا میں زیادہ سامنے آئیں۔ تو وہاں پر کتنے نقصانات ہوئے ہیں جانی اور مالی، اس حوالے سے بات کریں مراد علی خان سے۔ مراد علی خان، کیا تفصیلات ہیں اور یہ بھی بتائے گا ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا؟ جی بہت شکریہ۔ سیلاب نے نہ صرف سوات، بنیر، شانگلہ کو متاثر کیا ہے بلکہ ضلع باجوڑ میں بھی تباہی مچا دی ہے، اور یہ جو سیلاب تھا اس دفعہ یہ الگ سیلاب تھا۔ پچھلے جو 2010 اور 2022 اور ایک مہینے پہلے جو سیلاب آیا تھا تو دریا سوات میں آیا تھا، اور ہمیشہ دریا سوات کا جو سیلاب تھا انہوں نے جتنے بھی دریا کے کنارے ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ تھے تو وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو سیلاب تھا اس میں دریا سوات کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی خصوصاً سوات میں جو تباہی مچا دی ہے تو وہ جو سوات کے شہر میں گورا میں جو ندی ہے اس نے تباہی مچا دی ہے، اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے یہ سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب نے جو ندی کے کنارے جتنے بھی آبادیاتی دکانیں، جو خصوصاً خواتین کا جو مشہور بازار ہے چھینا بازار، وہ بھی پورا ڈوبا ہوا ہے، اور آج جو کہ سیلاب کا 7واں دن ہے، اور آج بھی وہ جو خواتین کا بازار ہے وہ بھی کیچڑ اور مٹی سے بھرا ہوا پڑا ہے۔ اگر ریسکیو آپریشن کی بات کی جائے، حکومت کی جانب سے امدادی کارروائیوں کی بات کی جائے تو آج سوات میں جو ہے امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہے، لیکن لوگوں کا پھر بھی یہ شکوہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ سسروی کا شکار ہے، اور آج بھی لوگوں کے گھروں کے اندر تقریباً 6 سے 7 فٹ تک مٹی سے بھرا ہوا مکانات ہے، اور اس طرح دکانیں، تمام چیزیں جو ہے وہ آج بھی مٹی سے جو ہے بھرا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے امدادی کارروائیوں میں لوگ مدد آپ کے تحت بھی جو ہے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مراد علی خان ہمیں سوات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا، اس وقت جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے ملک بھر میں، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اس سے تنہا جو ہے وہ کوئی بھی حکومت نہیں نمٹ سکتی، کیونکہ یہ ایک سانجھی اس وقت کوشش کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی گزشتہ روز ان علاقوں کا دورہ کیا گیا تھا، آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ مل کر اس صورتحال سے نپٹیں گے۔ سید رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔